अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, इस चैनल पर हम आपके लिए क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की उर्दू की किताब के तमाम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तमाम क्लासेस के तफसीली लेक्चर्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपकी उर्दू की किताब का पहला सबक हम्द पढ़ेंगे। ये एक नज़्म है हम्द। हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तारीफ़ बयान करना, लेकिन इस्तिलाही मानों में इससे मुराद अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने वाली नज़्म है, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, इसे हम्द कहते हैं। बच्चों, अभी हम हम्द की तशरीह करेंगे और साथ साथ मैं आपको मुश्किल लफ्ज़ों के मानी भी बताती चली जाऊँगी। बंद नंबर 1। ये मैदानों सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ये नज़्म हफीज़ुर रहमान गाज़ी की लिखी हुई है। इस नज़्म में शायर मज़ाहिर फ़ितरत के बारे में अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का जिक्र करता है, उनके बारे में गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की दावत देता है और फिर आखिर में नतीजा देता है कि ये सब चीज़ें किसकी पैदा की हुई हैं। ये चीज़ें ज़बान हाल से अपने खालिक के आला की तरफ, खालिक के मुतलिक, कादर मुतलिक की तरफ इशारा करती हैं कि इन सब चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये नज़्म हैत के एतबार से मुसल्लस है, यानी ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हैं। तीसरा मिसरा टेप का मिसरा है जो हर बंद के आखिर में जूं का तूं दोहराया जा रहा है। शेर के पहले बंद में देखिए, ये मैदानों सहरा, सहरा से मुराद रेतले इलाके। दूसरे मिसरे में है बल खाते दरिया, बल खाते यानी टेढ़े मेढ़े। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी, अब मैं इसकी तशरीह करवाऊंगी आपको। शेर के इस बंद में शायर मज़ाहिर फ़ितरत के बारे में गौर व फिक्र करने की दावत देता है। पहले मिसरे में वो मैदानों और सहराओं की तरफ तवज्जो मबजूल कराता है। ऊंची नीची ज़मीन पर मुश्तमिल मैदान जहाँ आबादियाँ बसती हैं, फसलें उगती हैं और इंसान के लिए रिस्क का इंतज़ाम होता है। आबादियाँ बसाने के लिए ये मैदान बड़ी हिकमत व दानाई से तख्लीक करने वाला कोई तो है। शायर इस्तफ़हामिया यानी सवालिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहता है कि ये सब चीज़ें कैसे वजूद में आती हैं और कैसे कायम रहती हैं एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास नज़्म के साथ, एक ख़ास कायदे के साथ। ये चीज़ें कैसे कायम हुई हैं। दूसरे मिसरे में वो बल खाते दरियाओं का जिक्र करता है। ये दरिया समंदर से निकलते हैं और मुड़ते बल खाते दूर दूर तक चले जाते हैं। जहाँ जहाँ ये दरिया जाते हैं ज़मीन को सब्ज़ा, हरियाली और ज़रख़ेज़ी अता करते हैं। ज़मीन से रिस्क उगाने के लिए, ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रखने के लिए ये दरिया किसने दूर दूर तक फैलाएं, शायर सवाल करता है। पहले मिसरे में शायर ने रेगिस्तान का भी जिक्र किया है। रेगिस्तान यानी रेतले इलाके, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ये रेगिस्तान भी ज़मीन का हुस्न है। ज़मीन के दर्जा हरारत को तवाज़ुन में रखने के लिए ये अपना किरदार अदा करते हैं। शायर इन तमाम चीज़ों का, मैदानों का, सहराओं का और बल खाते दरियाओं का जिक्र करता है और इनका जिक्र करते हुए गौर व फिक्र की दावत देता है। गौर व फिक्र की दावत कुरान मजीद में भी जगह जगह दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जगह जगह आफला ताक़िलून, आफला यतदब्बरून कहते हुए दावत गौर व फिक्र देते हैं। आफला ताक़िलून यानी तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, आफला यतदब्बरून वो गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे मैं कुरान हकीम की एक और आयत कोट करूँगी इक्तिबास के तौर पर, हवाले के तौर पर। अल्लज़ीना यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो लोग आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। इसका तर्जुमा है ये, जो लोग आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, यानी अल्लाह ताला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके खुदा ने कलाम बरहक में बार बार अक्ल इंसानी को झंझोड़ा और इंसानी और कायनाती निज़ाम को समझने की तरफ मतवज्जे किया। शायर भी लोगों को दावत फ़िक्र देता है ये कहते हुए कि इन चीज़ों पर गौर करो, कौन है इन सब का पैदा करने वाला। और आखिर में तीसरे मिसरे में वो नतीजा बयान करता है। नतीजा ये है कि ये दरिया, रेगिस्तान, ये बल खाते हुए
دریا، ریگستان اور میدان سب خدا نے بنائے ہیں۔ کوئی شے خود بخود تخلیق کی صورت اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا کوئی خالق نہ ہو۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کی تاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس بند میں شاعر باغات کے حسن کا ذکر کرتا ہے۔ باغات میں موجود پھلوں پھولوں کا حسن دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک ہی زمین سے اگنے والے پودے، مختلف رنگ اور خوشبوئیں رکھنے والے یہ پودے زبان حال سے بتاتے ہیں کہ ان کا وجود حادثاتی نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، انہیں بھرپور حکمت و دانائی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ باغات کی بہاریں یعنی باغات کے حسن کا عروج خدا کی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں ایک شعر کوٹ کروں گی۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں انسانی عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا کمال ہو سکتا ہے؟ انسان جو خود ان باغات سے ملنے والے سکون اور طمانینت کا محتاج ہے، کیا ان کو تخلیق کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ تیسرے مصرے میں وہ حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ تیسرا مصرع جو کہ ٹیپ کا مصرع ہے، ٹیپ کا مصرع بچوں وہ مصرع ہوتا ہے جو نظم کے ہر بند میں جوں کا توں دہرایا جاتا ہے۔ یہاں ٹیپ کا مصرع ہے ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس مصرع میں شاعر نتیجہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے خدا نے بنایا ہے، اس خدا نے جو ہر شے کا خالق ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کوٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار سے ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 تھی۔ جی اب ہم آتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس بند کے پہلے مصرے میں شاعر چاند اور سورج کا ذکر کرتا ہے۔ چاند اور سورج کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورج جو نظام شمسی کا مرکز ہے، اسے خلا میں ایک مقام پر کس نے جامد کر دیا، کس نے بے حرکت ایک جگہ پر اسے کھڑا کر دیا، کس نے سورج کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا، ایک جگہ نصب کر دیا تو وہ نصب ہو گیا۔ پھر نظام شمسی میں موجود سیارے جو اپنے اپنے محور میں حرکت کرتے ہیں، ان کی حدود کس نے مقرر کی؟ شاعر سوالیہ انداز اختیار کر کے انسان کو غور و فکر پر اکساتا ہے۔ زمین اپنے مخصوص مدار میں حرکت کرتی ہے تو رات اور دن تخلیق ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک آیت یہاں پہ کوٹ کرنے جا رہی ہوں، اس کا ترجمہ سنیے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کا ترجمہ تھا۔ دوسرے مصرے میں شاعر سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ سیاہی کے پردے کس نے اٹھائے، یعنی کون ہے جو اندھیری رات کو اجالے میں بدل دیتا ہے۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد اندھیرے کو اجالے میں بدل دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا سے اندھیرے کی چادر اتار کر اسے روشنی سے کون نہلا دیتا ہے، کون اتنا با اختیار ہے جس نے رات اور دن کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ یہاں پر پھر ایک آیت کوٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنے مدار کو چھوڑ کر چاند کو آ پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ تھا۔ شعر اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر وہی ٹیپ کا مصرع دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ خدا ہے جس نے دن سے رات اور رات سے دن کو نکالا، وہی ہے جو احسن الخالقین ہے۔
اب ہم شروع کرتے ہیں بند نمبر 4. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، فلک آسمان، لبھاتے اچھے لگتے، شب رات. یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی. اب اس کی تشریح کرواؤں کہ آپ کو. اس بند میں شاعر اجرام فلکی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آسمان کی سجاوٹ کے لیے تخلیق کیے گئے ستارے اور یہ آسمان کس کی تخلیق ہے. شاعر سوالیہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ چھت کی مانند سر پر ٹھہرایا گیا آسمان کس کی تخلیق ہے، جس میں نہ کبھی سوراخ ہوا، نہ اس میں کبھی جھول آیا اور نہ ہی یہ سر پر کبھی گرا. اس آسمان کو کس نے مضبوط چھت کی مانند ٹھہرا دیا؟ اس آسمان پر ستارے کس نے ٹانک دیے؟ یہ ستارے جو رات کے وقت تاریک آسمان پر موتیوں کی طرح چمکتے اور اپنی آب و تاب دکھاتے ہیں، یہ خود بخود روشن نہیں ہو سکتے. انہیں اپنی جگہ پر ٹھہرا کر رکھنے والا کوئی تو ہے، کوئی ذات ہے جس کے حکم کے یہ تمام مظاہر تابع ہیں، جس کے حکم سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں. یہاں پھر ایک آیت کوٹ کروں گی. قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو. یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ تھا. اس بند کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ حکمت والے خدا نے ان ستاروں کو رات کے اندھیرے سے خوف کا احساس کم کرنے کے لیے اور رات کو زینت بخشنے کے لیے پیدا کیا. انسان کا دل ان کے حسن کا شیدائی ہو جاتا ہے. اب پھر تیسرے مصرے کی طرف آتے ہیں. تیسرے مصرے میں شاعر اسی طرح ٹیپ کا مصرع دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے تخلیق پائی ہوئی اشیاء ہیں. خدا جب کسی شے کی تخلیق کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں بس یہی ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی. جی اب بچوں ہم آتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف. 5واں بند ہے. بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. مشکل الفاظ کے معنی. پہلے مصرے میں ہے سہانے. سہانے کا معنی ہے خوشگوار، اچھے لگنے والے. یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے. نغمے گیت، ترانے بھی گیت. پی ایک پرندے کا نام ہے اور کوئل بھی ایک پرندے کا نام ہے. پی ایک پرندہ ہے جس کا اصل نام پپیہا ہے. جی بچوں اس کی تشریح شروع کرتے ہیں. اس بند میں شاعر خدا کی حسین تخلیقات کا ذکر کرتا ہے. احسن الخالقین خدا نے انسان کی یکسانیت سے اکتا جانے والی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بدل بدل کر آنے والے موسم تخلیق کیے. سردی، گرمی، برسات، بہار، خزاں، یہ سب موسم جو اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، زمین کو اپنے اپنے رنگ میں رنگتے ہیں، مخلوق پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. موسموں کے عدل بدل میں نشانی ہے کہ کوئی ہے جو ان کو ایک خاص ترتیب کا پابند رکھتا ہے. ارشاد پروردگار ہے. ترجمہ: اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مقید ہے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں موجود ہیں. دوسرے مصرے میں شاعر سوالیہ انداز میں کوئل کے نغموں اور پی کے ترانوں کا ذکر کرتا ہے. کوئل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی سریلی آواز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. کوئل بولتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خوش لہن اچھی آواز والا نہایت سریلا گیت گا رہا ہے. دوسرا پرندہ پپیہا ہے جسے شاعر نے پی لکھا ہے. وہ بھی اپنی سریلی اور مدھر آواز کے حوالے سے جانا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کون ہے جو ان پرندوں کا پیدا کرنے والا اور ان کی آواز میں ترنم رکھنے والا ہے. کوئی بھی ایسی تخلیقات کرنے پر قادر نہیں سوائے اس قادر مطلق کے کہ جس کی بادشاہی زمینوں، آسمانوں اور ان کے درمیان موجود ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. آخر میں شاعر ٹیپ کا مصرع دہراتے ہوئے باور کراتا ہے کہ یہ سب تخلیقات اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ہر شے زبان حال سے بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا خدا ہے.
اب ہم آتے ہیں بند نمبر 6 کی طرف. ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. ہراس، اس میں ایک ہی مشکل لفظ ہے، ہراس. ہراس کا معنی ہے خوف، ڈر. اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں. اس بند میں شاعر خدا کے رازق اور حافظ ہونے کا ذکر کرتا ہے. پہلے مصرعے میں وہ سوالیہ انداز میں باور کراتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہمیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے. خدائے مہربان نے انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اس کے لیے رزق اتارا تاکہ اسے بھوک کے امتحان سے نہ گزرنا پڑے. زمین کو اس کے رزق اگانے کا وسیلہ بنایا. کون ہے جس نے اپنی مخلوقات کو رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کرنے جا رہی ہوں، اس کا ترجمہ: تمہارے واسطے اسی سے کھیتی اور زیتون اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ تھا. اس بند کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو خوف اور خطرات سے حفاظت میں رکھنے والا کون ہے؟ انسان ہر اس شے سے خوف کھاتا ہے جس کے بارے میں علم نہیں رکھتا. خدا کا ساتھ اسے ہر خطرے سے امن دیتا ہے. خدا انسان کو ہر نقصان سے بچاتا ہے. ہر خطرے میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے، اس سے مدد مانگنے والے آخرکار امن پاتے ہیں. یہاں پر اسماعیل میرٹھی کا لکھا کی نظم سے لیا ہوا ایک بند کوٹ کرنے جا رہی ہوں، نوٹ کر لیجئے گا حوالے کے طور پر. شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیکن پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. آخر میں شاعر ٹیپ کا مصرع دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ انسان کا خوف سے امن پانا، انسان کا رزق پانا، کسی کا بھی بھوک سے نہ مرنا، یہ سب کسی کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہیں کسی ایسے خالق کی طرف جو اپنی مخلوق کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے، جو اپنی مخلوق کا بہت خیال کرتا ہے، جو اپنے مخلوق کو مشکل میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا. اب ہم آتے ہیں بند نمبر 7 کی طرف، جو کہ اس نظم کا آخری بند ہے. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. اس بند میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے ایسا کہ جس کا معنی آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو. اس کی تشریح کرتے ہیں. نظم کے اس آخری بند میں شاعر خدا کی سب سے بڑی نعمت یعنی ہدایت کی نعمت کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو نجات کا رستہ دکھایا. زندگی سخت ترین امتحان ہے جس میں انسان کے لیے خیر اور شر، غلط اور درست میں انتخاب کا امتحان رکھا گیا ہے. خدا کا فضل ہے کہ اس نے انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھانے کے لیے نبی اور آسمانی صحیفے بھیجے. خدا کے پیغمبر کھول کھول کر خدا کی آیات کو بیان کرتے ہیں، ان کے معنی بتاتے ہیں اور انسان کو ہدایت عطا کرتے ہیں، سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، فلاح کا رستہ، وہ رستہ جس پر چلنے سے نقصان نہیں ہوتا. انسان صراط مستقیم پر، سیدھے رستے پر چلتے ہوئے خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے فلاح پاتا ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتا ہے، تباہی سے بچاتا ہے. تو خدا نے انسان کے لیے ہدایت کی نعمت رکھی تاکہ انسان کسی طور غفلت میں نہ رہے. خدا انسان کی فلاح چاہتا ہے، اس لیے اس نے اسے ہمیشہ برائی سے بچانے کا بندوبست کیا. یہاں بھی حوالے کے طور پر ایک آیت کوٹ کروں گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، ترجمہ: اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ کون ہے جو انسان کو برائی کے رستوں سے بچاتا ہے اور اسے تعلیم دیتا ہے کہ سیدھے رستے پر چلے؟ کون ہے جو انسان کی اتنی فکر کرتا ہے؟ یہ خدا ہے جو اسے تخلیق کرنے والا ہے. تیسرا مصرع یعنی ٹیپ کا مصرع دہراتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہی خدا ہے جو انسان کو غلط اور صحیح کا فرق بتا کر اسے فلاح کی طرف لے جاتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے. جی بچوں، یوں اس نظم کی تشریح ختم ہوتی ہے.
اب ہم نظم حمد کی مشق حل کریں گے۔ مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں میدان، صحرا، بلکھاتے دریا، پھولوں کی کتاریں، چمن میں بہاریں، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، فلک، ستارے، موسم سہانے، کوئل کے ترانے، رزق کی فراہمی، خطروں میں تحفظ اور ہدایت اور رہنمائی شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ جواب ہے، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی، زندگی بے رنگ اور بے کیف ہو جاتی۔ سوال نمبر 4 ہے، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ جواب ہے، سورج روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی سے رات کی تاریکی اور سیاہی ختم ہوتی ہے۔ انسانی اور حیوانی وجود کو کام کاج کے لیے حرارت اور توانائی ملتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی سے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح رات کا تاریک چہرہ غائب ہو جاتا ہے اور ساری دنیا اور کائنات روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ جواب ہے، رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دل کو لبھاتے ہیں، نظر کو سکون پہنچاتے ہیں اور روح کو تازگی اور فرحت بخشتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ جی بچوں، یہ تھے سوال جواب۔ اس سے آگے ہیں کالم، جو کہ اس نظم کے مصروں کو آپس میں میچ کرنا ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اس سے آگے ہے درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں۔ یہ بھی آپ بخوبی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سامنے نظم کو دیکھ کر ہی حل کرنا ہے۔ اس سے آگے کالم ہے، کالم ملانا، جو کہ ہم معنی الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ یہ میں آپ کو حل کروا دیتی ہوں۔ مترادف الفاظ لکھنے ہیں، جیسے پہلا حل کیا ہوا ہے صحرا، تو آپ نے کالم بے میں دی گئی لسٹ میں سے اس کا مترادف ڈھونڈنا ہے جو ہے ریگستان۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے گلشن، تو گلشن کا مترادف اس کے سامنے لکھ دیجئے باغ۔ تیسرا لفظ ہے پھول، پھول کا مترادف گل۔ چاند، چاند کا مترادف ماہتاب۔ اگلا لفظ سورج، سورج کا مترادف لفظ آفتاب۔ اگلا لفظ ہے ستارے، ستارے کا ہم معنی لفظ نجوم۔ پھر ہے فلک، فلک کا ہم معنی لفظ آسمان۔ پھر ہے ہراس، ہراس کا معنی یعنی اس کا ہم معنی لفظ ڈر۔ ٹھیک ہے بچوں، یوں ہمارا یہ پہلا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ سب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔